बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि मेरा ट्विटर हैंडल क्या है। इस पहले बहुत सारे लोग ज़ाहिर है मुझे फॉलो कर रहे थे ट्विटर पे, और आप में से अक्सर लोगों को ये पता है कि पिछले साल के मिड में या उसके बाद जाकर जब ये आपको पता है हुकूमत की तब्दीली का मामला हुआ, उसके बाद कई लोगों के अकाउंट्स रिपोर्ट हुए, शायद मेरा भी रिपोर्ट हुआ। बहरहाल मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था। बड़ा एक्टिव अकाउंट था, बड़ा अच्छा अकाउंट था, बड़े अच्छे फॉलोअर्स थे, वो सस्पेंड हो गया। और उसके बाद जो है वो मैं कई महीने तक कोशिश करता रहा, ईमेल्स करता रहा, अपील करता रहा, लेकिन वो मेरा अकाउंट जो है वो बहाल नहीं हुआ था। तो वो जो एयू खान ऑफिशियल था वो तो बंद हो गया। तो फिर एयू खान ऑफिशियल 1 मेरा ट्विटर हैंडल है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल भी देता हूँ अपना हैंडल। तो जो लोग मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर पाए थे वो ट्विटर पे मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, एक तो मैं कल वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब का फैसला आया था, तो वो उसको मैं करने के बाद फ़ौरन लाहौर निकल गया था। मुझे लाहौर जाना था एक दिन के लिए। आज मैं लाहौर में मैंने दिन गुजारा, और इसी वजह से कल रात की वीडियो जो मैं दिन में आपसे कहकर गया था कि रात वाली वीडियो में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये पर तफसील से बात करेंगे, वो नहीं हो सका। फिर आज दिन में भी कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, ईद शोज़ की रिकॉर्डिंग्स थी, उसमें मसरूफियत रही सारा दिन। अभी मैं वापस इस्लामाबाद अभी पहुंचा हूं। कुछ वक्त कोई 2-3 घंटे जो है वो आज ज़मान पार्क में भी गुजारने का मौका मिला, उसका भी कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूं। और कल से लेकर अब तक जो है वो 3 डेवलपमेंट्स मैं समझता हूँ हुई हैं। एक तो काजी फ़ाइज़ा साहब का आज फैसला आ गया, जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब का कल आ गया था। और इसके अलावा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फाइल हो गया, और उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया रात में आया। तो कई चीज़ें तो अब ज़ाहिर है उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि उस पर फिर आप डिस्कशन सुन चुके हैं, वक्त गुजर गया। जैसे नेशनल सिक्योरिटी वगैरह की का एलामिया पर बहुत बात हो गई। फिर मैं देख रहा था अभी रास्ते में आते हुए, इस्लामाबाद आते हुए रास्ते में देख रहा था कि ईसा नकवी साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ आने वाले रेफरेंस पर और काजी फ़ाइज़ा साहब पर उन्होंने बात की हुई है। तो चूँकि वो काजी फ़ाइज़ा के पर और बाकी लोगों पर बातचीत हो गई है, उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता। लेकिन अतर मिन्नाल्लाह साहब के हवाले से एक नुक्ता जो कल की वीडियो में कहना भूल गया था, मैं उस पर ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अतर मिन्नाल्लाह साहब की अब तक की जो शनाख्त रही है, जो पहचान रही है, वो ये रही है कि वो ये समझते हैं कि जी अदालतों को जो सियासी मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और वो हमेशा कहा करते थे, देखें जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, देखें जी पार्लियामेंट के मामलात में हमें मत घसीटें। कहते थे कि जी देखें स्पीकर का इख्तियार है कि उन्होंने जिसका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया, जिसका नहीं किया। अली ज़फ़र साहब दलाइल देते रहे कि जनाब ये कैसे हो गया कि स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने इतने इस्तीफ़े उनको दिए गए, उसमें से उन्होंने कुछ मुंतखब करके 10 कबूल कर लिए। तो वो कहते थे कि नहीं देखें जी ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, मैं पार्लियामेंट के इख्तियारात में जो है वो मुदाखलत नहीं करता, और मैं स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करता। ये स्पीकर का इख्तियार है कि और मैं स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करता। लेकिन कल वो उन्होंने अपने फैसले में फरमाया है कि देखना पड़ेगा कि असम्बली सही टूटी भी है या नहीं टूटी, यानी असम्बली तोड़ने का जो इख्तियार था वो था भी या नहीं था असम्बली के वज़राए आला के पास, और जो असम्बली है वो टूट सकती थी कि नहीं टूट सकती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि अतर मिन्नाल्लाह साहब ने अपना सारा जो मुकदमा है वो अब तक, यानी सबसे बड़ा एक तज़ाद है, क्योंकि अब तक वो समझते रहे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, स्पीकर के इख्तियारात सुप्रीम है, लेकिन इसके बावजूद वो आज ये समझ रहे हैं कि ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। और फिर जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जी कब्ल अज़ वक्त असम्बलियाँ तोड़ने का जो अमल है सियासी मुफादात के लिए है, तो ये टूट सकती थी या नहीं टूट सकती थी। तो पाकिस्तान में इसकी कई मिसालें मिलती हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन कराए गए। मसलन भुट्टो साहब जो है उन्होंने 1 साल पहले, अपनी मुद्दत पूरी होने से 1 साल पहले जो है वो कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन करा लिए थे। इसी तरह से आपको कई मुल्कों में मिसाल मिल जाएगी, कनाडा में इवन अभी कनाडा में जब कोविड के बाद उन्होंने, उनकी अक्सरियत चूँकि कम थी और कई इंपॉर्टेंट फैसले होने थे, तो उन्होंने कबल अज़ वक्त यानी 2 साल पहले इलेक्शन करा के
اور تاکہ ہم دوبارہ اکثریت زیادہ اکثریت سے آ کے قانون سازی کر سکیں. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یعنی محض سیاسی مقاصد کے لیے اسمبلی جلدی توڑ دی. پھر انڈیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں, پھر کئی ملکوں میں, اور ملکوں میں, برطانیہ میں, ایون آپ کو ترکی میں آج کل ہو رہے ہیں الیکشنز اور قبل از وقت ہو رہے ہیں. تو یہ عطر منل صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا ہی بنایا ہوا, اپنے لیے بنایا ہوا اصول ہے, اس کی انہوں نے وہ کر دی تھوڑی سی نفی. اچھا, جو قاضی فائز صاحب نے فیصلہ آج لکھا ہے, اس پر میں صرف اتنا ہی کامنٹ کروں گا کہ یہ فیصلہ نہیں مجھے لگتا. یہ جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی چیف کو اپنی آئین کی اجتماعی دانش کو, اب وہ آئین کی جو دانش ہے وہ چیف کی دانش سے موازنہ نہیں کر سکتے یا ریپلیس نہیں کر سکتے, اس طرح کی باتیں انہوں نے جو کی ہیں, تو یہ فیصلہ کام ایک مضمون زیادہ لگتا ہے. اس کو پڑھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ مضمون ہے, اور اگر یہ مضمون ہے تو اس کو کسی اخبار میں چھپنا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ نہیں آنا چاہیے تھا. پھر بہرحال وہ ہٹا بھی لیا گیا. اور یا زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے تھے کہ چیف جسٹس کو خط لکھ دیتے اور لکھ کر کہہ دیتے کہ جناب یہ میرے تحفظات ہیں آپ سے, تو میں یہ خط لکھ رہا ہوں اور پبلک کر رہا ہوں. لیکن وہ فیصلے کی صورت جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا فیصلہ کہ اس ساری باتوں کو فیصلے کی صورت میں کیا لکھا ہے. اور اگر فیصلے کی صورت میں لکھا ہے تو پھر فیصلہ تو ان کے اپنے اس کیس کے بارے میں ہونا چاہیے تھا, نہ کہ اپنے اگلے پچھلے سارے گلے شکوے اور سارا سپریم کورٹ کا ڈھانچہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں انہوں نے ڈال دیا ہے. اور صرف پوائنٹ سکورنگ اور جو سکور سیٹلنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ نقطہ جو ہے وہ مجھے واضح نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کہا کہ جی 6 ججز کیسے بیٹھ گئے, وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے. میں حیران ہوں چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیار کو انہوں نے کس بنیاد پر جو ہے وہ چیلنج کیا ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ 6 اتنی آنن فانن تو 6 رکنی بینچ نہیں بن سکتا تھا, اور پھر سیم ڈے بن گیا اور سیم ڈے لگ گیا, اور پھر عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد لگا. تو اس سب باتوں سے کیا مطلب ہے کہ کیا رات کو 12 بجے عدالتیں نہیں کھلتی؟ اچھا, ویسے میں ابھی عطر منل اللہ صاحب کی بات کر رہا تھا, تو عطر منل اللہ صاحب جو سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے معاملات عدالتوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ عطر منل اللہ صاحب وہی ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے, تو پچھلے سال اپریل میں رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں, اور سپریم کورٹ بعد میں کھلی تھی. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی تھی, اور پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ پہنچا تھا, کیونکہ کسی بھی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہائی کورٹ میں جایا جاتا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھلی تھی اس وقت جب عطر منل صاحب چیف جسٹس تھے, تو وہ پھر کیوں کھلی تھی یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اچھا خیر چلیں, میں آج لاہور میں زمان پارک مجھے جانے کا اتفاق ہوا. خان صاحب سے ویسے بڑی سرسری سے ملاقات ہو پائی, تفصیل سے ملاقات تو نہ ہو پائی, لیکن کچھ چیزیں میں ان سے ضرور پوچھنا چاہتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اتنے زیادہ مصروف ہیں کیونکہ انٹرویوز کر رہے ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں, اور وہ 3-4 گھنٹے مسلسل انٹرویوز میں لگے ہوئے تھے. تو درمیان میں افطار کے لیے وہ زمان پارک میں جو کارکنوں کے ساتھ افطار ہوتا ہے اس میں وہ ضرور آ جائے تھے, اور مطلب جو ڈیلی آتے ہیں, تو اس میں آ کر انہوں نے کچھ تقریر کی تھی اور دعا بھی کرائی آخر میں, اور پھر افطار ہوا. افطار کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے, اور پھر جو ہے وہ رات کو پھر ایک سیشن تھا ان کا 9 بجے کے بعد آنورڈ, کینڈیڈیٹس کے ساتھ 1 by 1 میٹنگز وہ کر کے ٹکٹیں فائنل کر رہے ہیں. تو لیکن میں نے مجموعی طور پہ ایک زمان پارک میں ایک تو خیر یہ روایت پڑی ہے کہ آج کل وہاں پر کوئی 400-500 اور آج زیادہ تھے, آج 600-700 لوگ تھے جن کے لیے افطار کا صفیں بچھا کے افطار ان کو کرایا جاتا ہے. اور یہ زمان پارک میں عمران خان کے گھر کے اندر ہوتا ہے, اندر والی سائڈ پہ یہ سارا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے لیے لسٹیں بنتی ہیں, لوگ چیکنگ کرا کے اندر آتے ہیں اور وہ افطار ہو رہا ہے. پھر میں نے باہر دیکھا کہ کارکنوں کی ویسے ہی ٹولیاں, اور جو آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ممبرز ہیں یا نوجوان ہیں, مسلسل نعرے بازی عمران خان کے حق میں, انصاف کے حق میں, اور الیکشنز کے حق میں, اور اپنے مطالبات کے حق میں مسلسل نعرے بازی ہوتی رہی. یعنی چارجڈ ماحول تھا آج بھی زمان پارک میں. اور اب تو کراؤڈ جو پہلے باہر ہوا کرتا تھا مین روڈ کے اوپر, اب تو ان کو ایکسیس مل گئی ہے, وہ عمران خان کے دروازے کے آگے تک آ جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دیتے رہتے. تو اب وہ جو گلی
پہلے بند ہوا کرتی تھی، اب وہاں پر جو ہے وہ کارکنان ان کے گھر کے آگے تک آ کر جو ہے وہ اپنے جذبات کا اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر اطراف کی گلیوں میں دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ ٹھیلے والے اور برگرز بن رہے ہیں اور فاسٹ فوڈ کا سسٹم ایک بن گیا ہے. تو ایک مستقل وہاں پر ایک جو ہے وہ نظام بن گیا. اگرچہ باہر سڑک پر گزرنے والوں کو کافی دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹریفک بھی جام رہنا معمول بن گیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے آلٹرنیٹ روٹ پیچھے ٹھنڈی سڑک کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. تو چیزیں اس طرح سے ہیں. تو اوور آل لیکن میں چونکہ آپریشن کے بعد پہلی مرتبہ گیا تھا تو کافی نقشہ جو ہے وہ بدلا ہوا ہے. انٹری دوسرے گیٹ سے ہو چکی ہے، دیوار جو ٹوٹی تھی اس کے معاملات ہیں. جو ہے وہ ایک میں نے درخت دیکھا، وہ اوپر سے پورا کاٹ دیا گیا ہے جو گھر کے اندر لگا ہوا تھا. تو کافی چیزیں اس طرح کی جو ہیں وہ وہاں پر ہوئی ہیں. میں نے خان صاحب کی سیکیورٹی ٹیم سے ایک بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب وہ ایک پہن کے کیپ پہن کے جو ہے وہ جو بلٹ پروف سا ڈبہ جس کو مریم نواز کہہ رہی تھی، مذاق اڑا رہی تھی، وہ پہن کے جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا بڑا نیگیٹو فیڈ بیک آ رہا ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ پلان جو ہے وہ ویسے آپ کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر ان کے سامنے کوئی شیلڈز لے کر چلتے بھی ہیں تو اس بات کا احتمال ہے کہ ان کو اوپر سے اگر کوئی شوٹر ہے تو اوپر سے گولی مار سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ کیا جائے، کیونکہ ان کی زندگی کو سیریس تھریٹ ہے اور بڑا ایک جو ہے وہ خطرہ ہے ان کی لائف کو، اس لیے یہ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں ڈسکس. اچھا خیر، میں ایک آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. میں ذرا چونکہ کل ٹریول کیا، رات سویا نہیں ہوں اور آج پہ ٹریول کر کے آیا ہوں، تو ذرا بکھرے سے، یعنی وہ ترتیب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بس کہیں سے بھی کوئی بھی چیز میں کر رہا ہوں تو ذرا بکھرے سے خیالات میرے ہو سکتے ہیں. اس میں ربط تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے محسوس ہو کے کم ہے، یا آپ کو لگے گا کہ جو بہرحال چیزیں میں ایک دو آپ کے ساتھ اور شیئر کر لیتا ہوں، پھر اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ایک IRIS کا سروے آیا ہے اور یہ ووٹنگ پریفرنس کا سروے ہے، جس میں PTI 40% کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور اس سروے کے مطابق PMLN 19% ہے. تو ڈبل. آپ سوچیں کہ کیوں پھر گھبرا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے الیکشن میں کہ 19% اور ادھر ڈبل سے بھی زیادہ 40% ووٹنگ پریفرنس لوگوں کی کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے. اوور آل جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے اس میں 40% PTI، 19% PMLN، 11% پیپلز پارٹی، اور obviously یہ سندھ سے زیادہ ہوں گے، اور TLP 5% اور جماعت اسلامی 2%، ادرز دوسری پارٹیز وغیرہ کل ملا کے یہ 9% جو ہے وہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. تو اس طرح کے سرویز جب آتے ہیں تو پھر دوبارہ جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ پکے ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، الیکشن تو اب نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے سروے نہ نکالا کریں مختلف ادارے تاکہ الیکشن پاکستان میں ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، آخری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، ابتدائی طور پہ یہ خبریں چلی تھیں کہ جی الیکشن کمیشن کو پیسے جاری ہو گئے 10 ارب روپے. تو الیکشن کمیشن نے اس کی بڑی وضاحت اور جو ہے وہ صاف ستھرے طریقے سے انہوں نے کر دی ہے اپنی تردید جاری. انہوں نے کہا کہ جناب کوئی پیسے ہمیں نہیں ملے، 1 روپیہ بھی نہیں ملا، اور یہ پیسے ویسے ملنے کا چانس بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ کوئی میٹنگ اقتصادی کمیٹی کی یا کوئی ایسی، یعنی حکومت اس پہ غور ہی نہیں کر رہی نا. باقی چھوڑیں، ہم حکومت پیسے دینے پہ غور ہی نہیں کر رہی، تو یہ پیسے تو دینے نہیں ہیں انہوں نے. تو یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف اس وقت ایک اسٹرانگ کیمپین شروع کی ہوئی ہے تاکہ 11 سے پہلے اتنی سخت کیمپین ہو جائے کہ 11 تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان جب کچھ کہیں تو اس کا اثر ہی محسوس نہ ہو رہا ہو اور کہا جائے ان کو کنٹروورشل کر دیا جائے. تو یہ چیزیں جی بن رہی ہیں. باقی صبح انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.